अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे सुपर प्रोग्राम दी न्यूज़ रिव्यू मां सनाउल्लाह हाशमानी अवां जी ख़िदमत में हाज़िर आहियां। नाज़रीन, प्रोग्राम में अॼु पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं औरतुनि जे हवाले सां। कंहिं बि मुआशिरे में औरतुनि जो किरदारु इंतिहाई अहम हुजे थो। सिंध में औरतुनि जा इंतिहाई खोड़ सारा मसइला आहिनि जेके हू मुंहुं ॾियनि पियूं, ऐं हिन वक़्तु जेको सिंध हुकूमत जो औरतुनि जी तरक़ी वारो खातो आहे उहो औरतुनि जी भलाई लाइ कहिड़ा क़दम खणे पियो, हिन वक़्तु कहिड़ा प्रोजेक्ट आहिनि जेके औरतुनि जी भलाई लाइ गुज़री रहिया आहिनि, सेफ हाउसिस ऐं दारुल अमान जी छा सूरत हाल आहे, ऐं जेके जेल में क़ैद औरतूं आहिनि उन्हनि जी कीअं रहनुमाई ऐं उन्हनि जी जेको आहे सो ॾुखियायूं हल करण जे लाइ क़दम खयां पिया वञनि। पाण ते सॼी ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असां सां गॾु मौजूदु आहिनि वुमन डेवलपमेंट जी मिनिस्टर मैडम शाहीना शेरली। मैडम अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। सबसे पहले तो गुफ्तगू करेंगे आपके डिपार्टमेंट के हवाले से। वुमन डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्या नए प्रोग्रामात आपके हैं इस वक्त, क्या डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं ख़वातीन की तरक्की के हवाले से? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आज आप लोगों ने टाइम दिया और आप यहाँ आए डिपार्टमेंट में। जी बिल्कुल, देखें जो नई स्कीमें हैं मैंने रियलाइज़ किया है कि इस डिपार्टमेंट में अगर देखा जाए करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं भी आपको स्टार्ट में ये बताती चलूँ कि पहले ये था कि वुमेन डिपार्टमेंट का नाम आता था तो लोग सोचते थे शायद एक सिलाई मशीन मिलेगी। कहीं आपने भी इस तरह से सुना होगा ना कभी, ऐसे ही। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर किसी औरत को लीगल सपोर्ट चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो डिपार्टमेंट देने के लिए तैयार है। आपने देखा है हमारे माशरे में एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि हमारे यहाँ यानी कि जायदाद में बहन का हिस्सा होता है लेकिन दिया नहीं जाता। बहुत सारी जगहों पे, बहुत कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे दिया जाता है, यानी कि कुछ जगह मेरे पास ऐसे भी केसेस यहाँ पे इस डिपार्टमेंट में आए हैं जो जिन औरतों को कहा गया कि आपकी शादी हो गई अब ख़त्म। हालांकि ऐसा नहीं होता है, शादी होने के बाद भी प्रॉपर्टी में अगर भाइयों का हिस्सा है तो बहनों का भी हिस्सा है। तो इस तरह के केसेस भी यहाँ पे आते हैं और हम इनको हल करते हैं और निपटाते हैं। और नई स्कीमें इस तरह से हम करने जा रहे हैं कि हम मुख्तलिफ NGOs के साथ, कुछ ब्यूटी पार्लर्स वाले हैं जो हमारे साथ मिलके काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह अभी रिसेंटली स्टेप्ट वालों ने भी कहा है कि हम मिलके आपके साथ काम करेंगे। हम चाह रहे हैं स्किल पे हम काम करें और हम वो ट्रेनिंग दे कि वो सिलाई कढ़ाई भी हो लेकिन आज के फैशन के हिसाब से हो। जिस तरह सिलाई में आजकल कंप्यूटर को इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह की डिज़ाइनिंग की जाती है, अब जो हमारी कुछ बहनें हैं वो मेहनत करती हैं लेकिन उस तरह से वो प्रोडक्ट आगे जा नहीं पाता है। सही है। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि आज का जो डिमांड है उस डिमांड के हिसाब से। और इसी तरह मैंने हैदराबाद जेल में, कराची जेल में वोकेशनल प्रोग्राम्स जो हैं वो स्टार्ट करवा दिए हैं। कराची जेल में हमने अभी रिसेंटली वहाँ पे औरतों की एक डिमांड थी कि मैडम जब हम यहाँ से कुछ ऐसा सीख के जाएं जो अभी जो है इस दौर के हिसाब से जो डिमांड्स हैं, लोग जो डिमांड्स करते हैं। अब मैं अपनी CV पे लिखूं कि मुझे ब्यूटिशियन आती है। अब ब्यूटिशियन का मतलब सिर्फ वो ब्रश घुमाना नहीं है, उसमें भी आपने देखा है लेज़र ट्रीटमेंट्स होती हैं, हाइड्रा फेशियल्स होती हैं। तो मैंने उनको बाकायदा हाइड्रा की मशीन वहाँ पे जाके रख दिए हैं और वहाँ पे उनकी क्लासेस हो रहे हैं कि जब वो वहाँ से बाहर निकलेंगे, जो मुद्दत उनका है, जो सज़ाएं उनको दी गई हैं, जब वहाँ से वो बाहर निकल कर आएंगे, अगर वो चाहेंगी कि वो अपना कोई छोटा सा बिजनेस, स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करें या किसी पार्लर को ज्वाइन करें, जब वो ज्वाइन करेंगे तो उनकी CV में ये होगा कि जो आजकल का डिमांड है ये कोर्सेज होने चाहिए, तो वो उनके पास है। जो मार्केट वैल्यूज जॉब्स है वो होंगी। दूसरा मामला सिंध के अंदर दारुल अमान और सेफ हाउसेस का है, तो इस वक्त कितने सेफ हाउसेस आप चला रहे हैं, आपके अंडर आते हैं? और उसमें अमले की माजी में था कि वो मर्द हजरात भी वहाँ पे काम करते थे, उस तरह की शिकायत आती थी, तो क्या अब भी वो चैलेंजेस आपको हैं कि स्टाफ का कमी का सामना या कुछ और? जी देखें, पहले जो था कि स्टाफ की तो बहुत ज़्यादा कमी थी, इतनी कमी थी कि सोशल वेलफेयर से जो है ना ऑफिसर्स हायर किए गए थे इस डिपार्टमेंट के लिए। लेकिन अभी आपको पता है कि आजकल IBA के थ्रू जो है ना बच्चे बच्चियां टेस्ट देते हैं। मेरे पास तकरीबन 30 या 31 ऑफिसर्स जो है वो हायर हुए हैं।
تو ہم نے اپنے مختلف ان کو جو ہے نا سیف ہاؤس اور دارالعلومان میں جو جیسے وہاں پہ جو ماضی میں جس طرح سے جھگڑے چل رہے تھے اور ہو نہیں پا رہا تھا، لیکن الحمدللہ پہلے یہ تھا کہ ایک ہی چارج، اب آپ کو میں نے 5-6 چارج دے دیے، آپ کیا کیا دیکھو گے؟ بالکل ایسا ہی. لیکن اب بھی یہاں پہ ان کے آنے کے بعد یہ کیا ہے کہ جو جن کے پاس ڈبل چارج تھے ان کو ختم کر دیا ہے. سمپل ایک بندہ ایک سیف ہاؤس، اور اگر کسی کو کمپلین سیل میں کمپلین سیل دیکھنا ہے تو وہ صرف کمپلین سیل کو دیکھے گا، اگر کسی کو دارالعلومان دیکھنا ہے تو وہ دارالعلومان اور سیف ہاؤس کے لیے، یعنی کہ سیف ہاؤس، دارالعلومان، کمپلین سیل، ان تینوں کا اسٹاف الگ الگ ہے. پہلے نہیں تھا کیونکہ پہلے اسٹاف کم تھی، اسٹاف کا شارٹیج تھا، تو اس طرح اب میل اینڈ فیمیل ساتھ ہی مل کے کام کرتے ہیں. اگر کوئی ایسا ایشو آ جاتا ہے تو ہم ان کو بلاتے ہیں، شوکاز دیتے ہیں اور ان کو سمجھاتے ہیں کہ اب وہ زمانہ گیا کہ آپ کہیں کہ میں میل یا میں فیمیل. آپ اپنے بھی اسٹوڈیو میں دیکھتے ہو اگر کوئی بچی آ جاتی ہے وہ اچھا پرفارم کرتی ہے تو آپ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ فیمیل ہے، اس کو کیا کام دینا چاہیے. میل اینڈ فیمیل کا ڈفرنس جو ہے ایک حد تک ختم ہو گیا ہے. اور اس جگہ پر ہر اس فیلڈ میں جس طرح میل کام کرتے ہیں ویسے ہی آپ کو فیمیل کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو آپ کے پاس کوئی طریقہ کار موجود ہے، یا جو جیل میں خواتین قید ہیں ان کی شکایات ہیں، یا پھر دارالعلومان یا سیف ہاؤسز کے اندر جو خواتین کو شکایات ہیں، تو وہ کس طرح سے آپ کو اپروچ کریں؟ دیکھیں جیل کے اندر یہ تھا کہ جیل ابھی جیسے 6 مہینے ہوئے ہیں میری منسٹری کو، تو جیل کے میں نے 2 وزٹ کیے ہیں، کراچی جیل کے 2 وزٹ اور حیدرآباد جیل کا 1 وزٹ کیا. صحیح. اور جب ہم نے وزٹ کیے وہاں پہ کچھ کیسز ایسے میرے سامنے آئے ہیں جو بیچارے 3-3 مہینے سے ویٹ کر رہے ہیں کہ کوئی لیگل سپورٹ ان کو دی جائے. تو ان کے کیسز ہم نے اٹھائے ہیں اور ہمارے وکیل جو ہے ہم نے ہائر کیے ہیں، وہ وہاں پر دیکھتے ہیں. اگر کوئی ایشو ہوتا ہے تو وہ آ کے انفارم کرتے ہیں، تو اس حساب سے ہم اس کو دیکھتے ہیں اور نپٹاتے ہیں. اور ہمارا دارالعلومان میں جو فیمیل موجود ہیں، دارالعلومان میں فیمیل جتنی بھی آتی ہے نا ہماری، وہ کورٹ کے تھرو آتی ہیں. صحیح. آپ اپنی مرضی سے نہیں لے کے آ سکتے. صحیح. جیسے ہمارے پاس پہلے سیف ہاؤس میں آ جاتی ہیں، جیسے سیف ہاؤس میں ایک لیڈی آتی ہے، وہ کمپلین ہوتا ہے، جس تانے سے بلانگ کرتی ہیں ہم وہاں پہ پہلے رپورٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس فیمیل آئی ہے. پھر اس کو ہم 72 آورس کے لیے رکھتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ میجسٹریٹ کے سامنے جا کے پیش ہو جاتی ہے، وہ اپنا بیان ریکارڈ کراتی ہے. اس کے بعد پھر کورٹ کے آرڈر پہ ہم اس کو دارالعلومان میں رکھتے ہیں. کچھ جگہوں پہ کچھ ایشوز تو ہیں لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ہم ریزالو کریں. دیکھیں اصل میں سب سے مین ایشو پتہ ہے کیا ہے؟ ہم دارالعلومان میں رکھتے ہیں عورتوں کو 3 مہینے کے. بالکل. ایک خاتون آتی ہے 3 مہینے کے وہاں پر اس کا قیام ہوتا ہے، اگر 3 مہینے سے کم کا بھی ٹائم ہوتا ہے. لیکن کچھ کیسز ہمارے پاس ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح سے دارالعلومان میں آ جاتی ہیں کہ پھر اس کو فیملی جو ہے نا ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے، کہ فیملی کہتے ہیں ختم، قطع تعلق ہے، ہم نے آپ کر دیا آپ کو، اب آپ نہیں آ سکتے ہو. تو اس پرپز پہ ان کا قیام جو ہے نا مزید لمبا ہو جاتا ہے، ڈیورنگ جو 3 مہینے کا ہے اس سے بڑھ جاتا ہے. لیکن اب میں یہ سوچ رہی ہوں کہ ہم ماضی میں ایک ایسا پروجیکٹ لے کے آئیں گے جو ہماری خواتین جو سیف دارالعلومان یا جیل میں رہ کے جب وہ نکلتی ہیں، جب ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے کہ وہ کہاں پر جائیں، ان کو پھر ہم وہاں رکھیں گے اور اسمال بزنس بھی ان کو سپورٹ کر کے کھول کے دیں گے. اگر وہ کوئی جاب اپنی مرضی سے کرنا چاہیں گی تو وہ کر سکتی ہیں، تاکہ معاشرے میں ادھر ادھر دھکا کھانے سے اچھا ہے کہ ان کا ایک اپنا پہچان ہوگا کہ یہ ہمارا سمجھو گھر ہے، یہ ہمارا ہاسٹل ہے. اس حساب سے ہم سوچ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ان فیوچر ہم ایسا ایک پروجیکٹ لے کے آئیں گے. اس سے یہ ہوگا، میں نے یہ ریئلائز کیا ہے کہ اس سے ہوگا یہ کہ کرائم کا جو ایک ریشو ہے وہ کم ہو جائے گا. دیکھیں انسان جب کہیں کا نہیں رہتا ہے نا تو ایک گروہ ہے وہ اس کو یوز کرتا ہے. جب وہ معاشرے سے ستائے ہوئی جو لوگ ہوتے ہیں تو ایک جرائم گروپ جو ہے وہ ان کو دیکھ رہا واش کر رہا ہوتا ہے کہ بھی کہیں سے کسی طرح اس طرح کے کیسز نکل کے آ جائیں تاکہ ہم ان کو یوز کریں کہ دیکھو آپ کو کوئی بھی اپنانے کے لیے تیار نہیں، آپ ہمارے پاس آ جائیں، آپ یہ کام کریں
پھر وہ بیچاری جو ہے نا اس ٹائم کچھ ان کو سمجھ میں نہیں آتا, وہ چلی جاتی ہیں. ہم چاہیں گے کہ جب ہم وہ بنائیں گے تو ہم دارالعلومان کورٹ کو انوالو کر کے, کورٹ کے آرڈر پر کہ بھئی ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے, یا کہہ رہے ہیں کہ بھی میکہ اور سسرال نے منع کر دیا, نہ ادھر جا سکتی ہیں نہ ادھر جا سکتی ہیں, تو اپنے بچوں کے ساتھ ادھر رہ سکتی ہیں ہمارے پاس. آپ کے پاس ایک ہیلپ لائن بھی موجود ہے 1094. جی, تو کس طرح سے جو کون سے ایشوز جو ہیں وہ خواتین آپ کے ساتھ ایڈریس کر سکتی ہیں, اور اس کا طریقہ کار کیا ہے, اور یہ ہیلپ لائن کس حد تک مددگار ثابت ہوئی اب تک؟ دیکھیں ہیلپ لائن پہ کال آ جاتی ہے پہلے, تو وہ اپنا کیس ڈسکس کرتی ہیں, وہ بتاتی ہیں کہ بھئی میرے ساتھ یہ پرابلم ہے. پھر اگر کراچی کی ہوں گی تو ہم ان کو فوری طور پر اپنے ہی ہیلپ لائن سینٹر, جہاں یہ میرے آفس میں ہی ہے, آپ وزٹ بھی کر سکتے ہیں, ابھی اس کو پروگرام کے بعد آپ دیکھ بھی لیں, تو ہم ان کو بلا لیتے ہیں کہ جن کو لیگل سپورٹ چاہیے, یا کوئی کہے کہ بھی مجھے کسی سے جان کا خطرہ ہے, ٹھیک ہے, پھر ہم اس کو پروٹیکشن دیتے ہیں. یا کوئی ایک کیس ایسا آیا تھا کہ میاں اور بیوی میں لڑائی ہوگی, ہسبینڈ اینڈ وائف کی لڑائی کے بعد ہسبینڈ جو ہے نا وہ بچی کو لے کے کوئٹہ نکلا. پھر میں نے یہاں سے ٹیم روانہ کیا اور اس بچی کو ریکور کروا کے اس کے ہسبینڈ کو بلا کے کہ بھی آپ, اس کی والدہ یہاں موجود ہے, آپ بچہ اس کو دے دیں. یعنی کہ مختلف پرپس کے جو ہے نا وہ کیسز سنے جاتے ہیں. کچھ مائنر کیسز ہوتی ہیں جو ہم یہاں بیٹھ کے ہی اس کو سالو کر لیتے ہیں. کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے, پھر ہم فیملی کو بلاتے ہیں, وہ کہتے ہیں اوکے ٹھیک ہے, لیکن ہم ان کو یہ بھی کہتے ہیں, جو کمپلینر ہوتی ہیں ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھی آپ دوبارہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتی ہیں, اگر آپ جا رہی ہیں رضامند ہے فیملی کے ساتھ, اگر پھر بھی کوئی ایشو ہوا تو آپ واپس بھی آ سکتے ہیں. دوسرا ایشو خواتین کو یہ ہے میڈم ورک پلیس ہراسمنٹ کا. تو اس طرح کی شکایات بھی آپ کے پاس آتی ہیں, تو اس کا ازالہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ اور قانون کے اندر تو ایک میکینزم موجود ہے کہ ہر ادارے کے اندر ایک ہراسمنٹ سیل بنا ہونا چاہیے اور وہ اس کو دیکھیں ایشوز کو, لیکن اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. تو آپ کے پاس کیا میکینزم ہے اس کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے, آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ اصل میں کچھ ایشوز پتہ ہیں کیا ہے کہ کچھ کیسز ہمارے سامنے کھل کے آ جاتی ہیں, آپ بھی دیکھتے ہو, میڈیا پہ چلتے ہیں, کچھ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں, وہ جاب چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں ہمیں نہیں کرنا ہے, ہم نے. اگر ہمارے پاس آ جاتے ہیں تو ہم ان کو بھی جو ہے وہ سپورٹ بھی کرتے ہیں اور ان کی ہیلپ بھی کرتے ہیں, اور ہمارے پاس جو ہے نا ان کا ڈیٹا بھی موجود ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم میڈیا پہ ہائلائٹ نہیں کرتے کیونکہ ان کی سیلف ریسپیکٹ ہے, وہ کہتے ہیں کہ بھی میڈیا پہ آئے گا تو سب کو پتہ چلے گا. تو ہم کوشش کر رہے ہیں, اور اسی کوشش پہ یہ سیل بننے سے یہ کیسز کا رجحان جو ہے وہ اب کم ہو گیا ہے. ابھی ایک حال ہی میں واقعہ پیش آیا پولیو ورکر کے ساتھ جیکما آباد میں, جس نے سندھ حکومت نے اس پہ ایکشن بھی لیا, جو منسٹر فار ہیلتھ ہیں انہوں نے بڑا اس پہ ایکشن لیا. بالکل. تو سندھ کے اندر بہت ساری خواتین ایسی ہیں جن کو اس طرح کے معاملات کا ہے. کراچی کے اندر تو پڑھی لکھی عورتیں ہیں, وہ تو ہیلپ لائن پہ جو ہے وہ رابطہ کر لیتی ہیں, لیکن جو گاؤں دیہات کے جو عورتیں ہیں وہ کس طرح سے آپ کے ساتھ رابطہ کریں, وہ کس طرح سے اپنے جو شکایات ہیں ان کا ازالہ کروا سکیں؟ جی بالکل, ظاہر بات ہے, آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ ہر کوئی جو ہے نا کمپلین سیل تک اپروچ نہیں کر سکتا, نہیں ہو سکتا ہے. تو ہمارے سیف ہاؤس میں بھی کچھ خواتین ڈائریکٹ آ جاتی ہیں, وہ کمپلین نہیں کرتی ہیں, کمپلین سیل کا ان کو علم نہیں ہوتا ہے. جیسے وہ سیف ہاؤس میں آتی ہیں ویسے ہم ان کا پروسیس اسٹارٹ کرتے ہیں, ہم ان کا فارم فل کرتے ہیں, پھر پولیس اسٹیشن پر کہتے ہیں. اور گاؤں میں آپ کو پتہ ہے نا آج کل بھی وہ کلچر ہے کہ آج کل ہمارے یہاں شہروں میں اپنی سوسائٹی کے اندر برابر گھر والا کیا کر رہا ہے ہم کہتے ہیں کہ وہ میرا میٹر نہیں ہے, یہ الفاظ ہم سنتے ہیں. لیکن گاؤں میں آج کل بھی لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں, ہیلپ کرتے ہیں. اگر ایک کو پتہ چلا تو پھر دوسرے کو جو ہے نا انفارم کرتے ہیں کہ آپ جائیں, سیف ہاؤس جائیں, دارالعلومان جائیں. اگر ہمیں میڈیا کے تھرو بھی اگر پتہ چلتا ہے نا تو ہم جا کے اس پہ ایکشن لیتے ہیں. جیسے آپ نے کہا جیکما آباد والا جو ابھی ریسنٹلی جو میٹر ہوا, ہیلتھ منسٹر نے بھی اس پہ ایکشن لیا اور ہم نے بھی ایکشن لیا. وہ تینوں جنہوں نے کاروکاری کا کہا وہ بھی اریسٹ ہیں, اور جنہوں نے ریپ کیا جس بندے نے وہ بھی اریسٹ ہے. اور ہم سوچ رہے ہیں کہ مزید بھی جتنا زیادہ اس کو ہم پروٹیکشن دے سکیں, سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ پروٹیکشن دے رہی ہے. اسی طرح سے مختلف کیسز آتے ہیں.
ابھی بھی میرے پاس ایک کیس آیا کہ پہلے یہ کہا گیا تھا کہ بچی اپنی مرضی سے گئی ہے، لیکن جب اس کے پیرنٹس آئے، اب ایک مسئلہ کیا ہے، کبھی کبھی پیرنٹس جو ہے نا بہت زیادہ کوآپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ آتے ہی نہیں ہیں. جیسے اس بچی کی والدہ آئی، اس نے کہا میری بچی، میں مان ہی نہیں سکتی ہوں، میری بچی کے مڈ ٹرم کے ایگزام ہے، وہ کیسے کسی کے ساتھ جا سکتی ہے. اگر اس طرح سے کچھ ہوتا تو میں اس کی مدر اور میں فادر، ہم کیسے اس کو جو ہے نا چیک نہیں کرتے. اور اس بچی کو آج کل پتہ ہے کیا، بچیوں کو لے جاتے ہیں اور ایسا تیار کرتے ہیں، اور یقین مانیں اس بچی کے موبائل کے اسٹیٹس لگوائے گئے اس سے، کہ میں نے فلاں کے ساتھ شادی کی ہے، میں خوش ہوں، اب آپ لوگ مجھ سے رابطہ نہیں کریں. مجھے جو ہے میری امی کی کزن ہے، وہ مجھے جو ہے نا وہ راسا کرتا تھا، میں اس وجہ سے بھاگی ہوں. اب میری امی کو کہیں کہ اب خاموش ہو جاؤ، یعنی کہ اس طرح سے کر دیا کہ امی کو بالکل ہی، یعنی کہ پیرنٹس کو ولن بنا دیا بالکل اس بچی کے، مطلب جو اس پہ یہی ہوا تھا. لیکن اس کے پیرنٹس نے کہا نہیں میم، ایک دفعہ میری بچی کو یہاں بلا لیں. اگر میری بچی نے کہا کہ کہ یہ ایشو ہیں، تو ہم کریں گے یہ کہ میں خود ہی اپنی بچی کو خوشی خوشی جو ہے نا رخصت کر دوں. دعا زیرہ والے کیس میں بھی ہم نے یہی دیکھا. ہاں، اور اس کا نام بھی یہی دعا ہی تھا. اچھا، ہاں. تو یہ لاڑکانہ کا دعا بروہی کا جو کیس، ہاں یہ والا جو کیس یہ میں ڈسکس کر رہی ہوں. جب بچی کو یہاں لے کے آئے تب پوچھا تو کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ان کے کرائم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ کسی طرح بچیوں کو کڈنیپ کرتے ہیں، پھر لے کے جاتے ہیں، اور پھر اس طرح سے اسٹیٹمنٹ وہ کرواتے ہیں. اب ظاہری بات ہے جو سمجھدار ماں تھی اس نے کہا نہیں میری بچی یہ نہیں کر سکتی. کبھی کبھی تو کنڈیشن یہ ہو جاتی ہے کہ بس ٹھیک ہے، آ گئی نا ویڈیو، ہو گیا، کوئی نکاح وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن کچھ پیرنٹس اسٹینڈ کرتے ہیں. بس بریک پہ جانے سے پہلے آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گا، کیونکہ آگاہی بہت ضروری ہے ان معاملات میں، تو آپ کا ڈپارٹمنٹ آگاہی کے لیے کیا کام کر رہا ہے کہ جو گاؤں دیہات ہیں وہاں تک بھی آگاہی پھیلائی جائے، اس میں گھریلو تشدد ہو یا ہراسمنٹ ہو یا اس طرح کے کوئی سے بھی واقعات ہوں تاکہ آپ تک رپورٹ ہو سکیں اور آپ ازالہ کریں. تو آگاہی کا کوئی پروگرام آپ شروع کر رہے ہیں؟ آپ کوئی؟ جی بالکل، ہم شروع کر رہے ہیں. ہم نے اپنے اسٹیکرز بنوائے ہیں 1094 کے. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم آٹو رکشہ ہو گئے، جو ہمارے بسز ہیں، ہم ان کے پیچھے لگا دیں تاکہ ہر کوئی وہ میسج کو جو ہے نا دیکھ کے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اویئرنیس پروگرام کرنے جا رہے ہیں. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ والوں کو ہم نے لیٹر سینڈ کیا، اور ایجوکیشن والوں نے ہمیں 9 اسکول دیے ہیں فی الحال. ہم وہاں پہ جائیں گے، جو ہائی سیکنڈری اسکولز ہیں، جو کالج ہیں، وہاں ہم پہنچیں گے اور وہاں پہ ہم بچیوں کو بتائیں گے کہ آپ کے پروٹیکشن کے لیے ہمارے پاس لا موجود ہے، ہمارے پاس آپ آئیں اگر یہ، اور ہم ان کو بتائیں گے بھی کہ آج کل کے کرائم کس طرح سے ہو رہے ہیں، اور آپ کے موبائل پر آپ کو کس طرح سے کانٹیکٹ کوئی اس طرح سے کرے گا تو آپ کو کس طرح سے اس سے نپٹنا ہے. اور اگر آپ کے ارد گرد واقعی کچھ ایسا ہو رہا ہے تو آپ ہمارے پاس کمپلین سیل پہ بھی آئیں، آپ سیف ہاؤس میں بھی وزٹ کر سکتے ہیں، اور آپ میرے آفس میں بھی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے میڈم، بریک کا وقت ہوا ہے. ناظرین، گال بول جو سلسلہ جاری آوٹ ہوں مختصر بریک ہیں، بریک ہم پر پانا بھی راز چاہتا ہوں. ویلکم بیک ناظرین. میڈم شاہینہ شیر علی صاحبہ اساں ساں موجود ہیں. پان گال بول کیوں پیا عورتوں کے حوالے سے. میڈم، ہمارے یہاں سندھ میں عورتوں کے بہت سارے مسائل ہیں، لیکن ایک مسئلہ عورتوں کے ایجوکیشن کا بھی بڑا مسئلہ ہے. ابھی بھی گاؤں دیہات میں جو بچیاں ہیں وہ اسکول نہیں جاتی. تو اس حوالے سے بھی آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے کوئی کام کر رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس لٹریسی ریٹ جو خواتین کا ہے بہت کم ہے، لیکن پاپولیشن اس سے زیادہ ہے. بالکل، آپ نے بہت اچھا سوال کیا. میں آپ کو بتا دوں، شاید آپ کا کبھی شہید بے نظیر آباد جانا اگر ہوا تو وہاں پہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ہائی سیکنڈری اسکول ہے. یہ اسکول میڈم عذرا نے جو ہے اڈاپٹ کیا تھا جب وہ MNA تھی. ایک دن ہم بیٹھ کے ڈسکس کر رہے تھے، وہ بھی فیمیل ہے، ایزی ہو جاتا ہے فیمیل کے حوالے سے ڈسکس کرنا. بہت خوبصورت اسکول وہاں پہ بنایا گیا اس طرح کہ جو ہے نا گرلس ایجوکیشن کے لیے،
کہ جو بچیاں پرائمری تک ایجوکیشن کے بعد جو ہے نا گھر میں بیٹھ جاتی ہیں کہ ختم ہو گیا، لیکن نہیں، اس کا ٹرانسپورٹ بھی اس اسکول میں ہے کہ دور دراز سے جو گاؤں دیہات کی بچیاں ہیں وہ آرام سے، ہر گوٹ کی ایک الگ گاڑی ہے، اس بس میں بچیاں آتی ہیں اور وہ بس کا کوئی کرایہ بھی نہیں ہے، فری آف کاسٹ ہے، ایجوکیشن بھی فری آف کاسٹ ہے اور وہ جو ٹرانسپورٹ ہے وہ بھی فری آف کاسٹ ہے، اور اس سے بہت اچھا فرق پڑا ہے۔ اور اسی طرح آپ نے دیکھا ہے کہ ایجوکیشن منسٹر نے باقاعدہ طور پر ہر ممبر کو لیٹر سینڈ کیے ہیں، ایم پی ایس کو، چاہے وہ اپوزیشن سائڈ سے ہوں چاہے وہ گورنمنٹ سائڈ سے ہوں، کہا گیا کہ آپ جو ہے نا اپنے علاقے کے زیادہ نہیں تو 3 اسکول آپ لیں اور دیکھیں کہ ان اسکولوں کے اندر کس طرح سے وہ، اور ہمارے پاس اگر کوئی بچی آ جاتی ہے، جیسے یہ دعا بروہی والا جو کیس تھا، اس کے بعد وہ بچی کہہ رہی تھی کہ میری ایجوکیشن پہ بہت زیادہ پرابلم ہوگا، میں کس طرح سے پھر جا کے، کیونکہ جو سارا وہ ہوا تھا تو اسکول کے سر نے ہی سارا یہ کیا تھا نا، جس پرائیویٹ اسکول میں وہ پڑھنے جاتی تھی، تو ہم نے یہی کہا ہے کہ آپ آ جائیں۔ اس کے پیرنٹس کا شاید خیال ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ کراچی شفٹ ہو جائیں گے، میں نے کہا کراچی شفٹ ہونے کے بعد پھر اس کے ایجوکیشن کا جتنا بھی ہوگا وہ سارا ہم حل کر کے دیں گے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے۔ ہمارے پاس اگر کوئی بچی آتی ہے کہ اس کو مزید پڑھنا ہے اور اس کو پڑھنے کے لیے اس طرح سے سہولت نہیں ہے کہ وہ اپنی ایجوکیشن کو آگے لے کے جا سکیں، تو ہم اس پہ بھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا سب کا ویژن ہے کہ پڑھے گا پاکستان تو بڑھے گا پاکستان۔ یقیناً ایسا ہی ہے۔ یہاں پر ایک اور سوال میرے ذہن میں آیا، میں چاہوں گا اس پہ بھی آپ سے بات کر لوں۔ ہمارے یہاں گاؤں دیہاتوں میں گھریلو ہنر جو خواتین بناتی ہیں، وہ وہاں پہ جو ان کی کاسٹ ہے وہ بہت کم ہے، وہاں سے لوگ لے آتے ہیں، پھر وہ ای کامرس میں جو ہماری مارکیٹ ہے انٹرنیٹ پہ، وہ جہاں وہاں پہ جا کے چیزوں کو بیچتے ہیں، لیکن مہنگے داموں میں بیچتے ہیں، لیکن اس کا جو اصل حق ہے وہ ان خواتین کو، ان ہنرمند خواتین کو نہیں ملتا۔ تو کیا آپ کے پاس کوئی ایسا میکینزم ہے تاکہ جو خواتین گاؤں دیہاتوں میں رہتی ہیں، جو وہاں پہ جو ہنر کرتی ہیں، ان کو بھی جو ہے مارکیٹ ویلیو کے مطابق ان کو مل سکے اس چیزیں؟ دیکھیں بالکل، ہم نے اپنے اس دفعہ اے ڈی پی میں، کیونکہ سی ایم صاحب کی طرف سے یہ تھا کہ فریش اسکیمز نہیں ہوں گی، جو آن گوئنگ اسکیمز ہیں وہ پہلے کمپلیٹ کیے جائیں گے، تو ہم نے ای کامرس کا اسکیم دیا تھا۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری جو گاؤں اور دیہاتوں میں جو خواتین، ہماری بہنیں جو وہاں پہ اتنی محنت کرتی ہیں، ہم ان کو ٹرین کریں گے، پہلے ہم ان کی ٹریننگ کریں گے، ہم ان کو بتائیں گے کہ آن لائن مارکیٹنگ کس طرح سے ہوتی ہے، پھر ہم ان کو اسٹارٹ کر کے دیں گے، وہ اپنے پروڈکٹ خود ہی سیل کریں گے، اس کو کوئی سیکنڈ پارٹی کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خود بنائیں گی، خود آن لائن اس پہ دیں گے۔ جیسے آج کل آپ نے دیکھا ہے دراز پہ لوگ جو ہے نا اپنے ہی گھر میں بیٹھ کے کیا کچھ، آج کل فیس بک، واٹس ایپ پہ، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ، ہو سکتا ہے کہ دسمبر میں، اگر ہمیں کہا گیا وہاں سے فنڈ ریلیز ہوئے گورنمنٹ کی طرف سے، تو ہم اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ ہم اپنی ان بہنوں کو ٹرین کریں گے جو گاؤں میں رہتی ہیں، جو کوئی بھی جا کے کہتا ہے کہ لاؤ اپنا پروڈکٹ دو، ہم شہر میں جا کے سیل کریں گے، یہ پیسے پکڑ لو، وہ مجبور ہو کے اس ٹائم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، کچھ تو ملا نہ ملنے سے۔ لیکن اب ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کہ ہم ان کو ٹرین کریں گے، وہ اپنی مارکیٹنگ خود کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ جب ہم ملیں گے تو ہم آپ کو مثالیں دیں گے کہ فلاں فلاں خاتون نے یہ کام ضرور، ہم بھی یہی امید کرتے ہیں کہ ایسا یقین ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں کچھ پولیٹیکل باتوں پہ، لیکن اس سے پہلے کیونکہ آپ کا تعلق خود کراچی سے ہے، تو کراچی والوں کا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ کے الیکٹرک ہے، اضافی ٹیکسز ہیں، بلز ہیں، کب جان چھوٹے گی کراچی والوں کی کے الیکٹرک سے، کب ریلیف ملے گا انہیں؟ دیکھیں کے الیکٹرک آپ کو بھی پتہ ہے ایک تو پرائیویٹ ادارہ ہے، بالکل ایسا، ٹھیک ہے، اور بے لگام گھوڑا ہے۔ ایک کمیٹی اسمبلی میں بنائی گئی ہے اس کے خلاف کہ بھی یہ بل اور ٹیکس، کوئی گھر اگر آپ یوز نہیں کر رہے ہو اس کے بھی ٹیکس کے حساب سے 30 یا 35 ہزار کا بل آ جاتا ہے، جو آپ ایک دن اس گھر کو یوز نہیں کر رہے ہو، وہ گھر ہے بند گھر، ایسے کیسز بھی اٹھ کے آ رہے ہیں۔ لیکن کے الیکٹرک جو ہے وہ پتہ نہیں کیا سوچ رہا ہے کہ اس کمپنی سے پتہ نہیں کتنی کمپنیاں بنائیں گے، کیا ہے،
لیکن اس کے لیے ایک رائے عمل اختیار کرنا چاہیے، وفاقی گورنمنٹ کو ایکشن لینا چاہیے اس پہ. دیکھیں جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھا اس ٹائم اس کو دوبارہ لائسنس جو ہے وہ ایشو کیا گیا کہ آپ کو مزید 20 یا 30 سال آپ چلا سکتے ہو، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اب انشاءاللہ کمیٹی بنی ہے اسمبلی میں، تو اب میں خود، آپ متاثر ہو، میں متاثر ہوں، ہمارے جو بل آتے ہیں ہم حیران ہو جاتے ہیں. ہر یعنی کہ کے الیکٹرک، یہ نہیں کہ کے الیکٹرک سے ایک طبقہ پریشان ہے، سبھی پریشان ہیں. کے الیکٹرک سے سب پریشان ہیں. آدھے سے زیادہ شہر میں نکلو آپ کو سولر ہی سولر نظر آتے ہیں. لوگوں نے اپنے سپورٹ کے لیے سولر لگا دیے تاکہ وہ بل کم آ جائے، لیکن بل پھر بھی کم آنے کا نام نہیں لے رہے. اور اس بل کو آپ دیکھو جب اس پہ مختلف ٹیکس لگے ہوئے ہیں جو ایک عام آدمی کو تو پتا بھی نہیں ہے کہ ان کے نام کیا ہیں، یہ کس چیز کے ٹیکس ہیں، اور یہ ٹیکس جو ہے وہ ہم سے کیوں لیے جا رہے ہیں. اسمبلی سے قرارداد بھی منظور ہوئی کہ لائسنس رد کیا جائے. بالکل. جب پارلیمانی کمیٹی میں پیش ہوئے مونسپی صاحب تو کچھ وہاں پہ نوک جھوک بھی ہوئی ممبران کے ساتھ، اور اس نے کہا کہ میں آپ کے پاس جواب دے نہیں ہوں. تو کیا سندھ حکومت پراپرلی لکھنے جا رہی ہے وفاق کو کلیکٹر کے خلاف؟ بالکل، کیونکہ وہ کمیٹی جو بنائی گئی ہے نا، کمیٹی کی شاید 3 میٹنگز ہوں گے، ایک ہو چکی ہے. اور طریقہ کار بھی یہی ہوتا ہے کہ 3 میٹنگ کے بعد پھر کمیٹی اپنا رپورٹ بنا کے جو ہے وہ پیش کرتا ہے منسٹر کے سامنے، اور وہ کیبنٹ میں پھر لے کے آ جاتے ہیں اس موضوع کو، اس ایشو کو. پھر وہ وہاں سے پھر اس کا جو ہے نا وہ حل نکلے گا. کہ کیا ظاہر بات ہے کوئی بھی گورنمنٹ کبھی یہ نہیں چاہے گی کہ میری جو عوام ہے، میرے جو لوگ ہیں، ان کو کسی بھی کمپنی کی طرف سے کوئی پرابلم ہو. ظاہر بات ہے کب تک کوئی چپ رہے گا. کمیٹی بنائی اس لیے گئی ہے کہ اس مسئلے کو ریزالو کرنا ہے. یا تو وہ اپنا طریقہ بدلے یا تو اپنا بوریا بستر باندھے. اچھا، کراچی کی سیاست پہ آتے ہیں. کراچی میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس بار پیپلز پارٹی نے بڑا زبردست ووٹ لیا ہے، چاہے وہ مکانی سطح پہ ہو یا جنرل الیکشن میں ہو. تو کیا گیدر سنگھی ہے پیپلز پارٹی کے پاس کہ کراچی میں انہوں نے اتنے ڈیرے جما لیے ہیں؟ دیکھیں کوئی گیدر سنگھی نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب الیکشن سٹارٹ ہوا سب سے اچھا کیمپین جو ہے نا وہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے چلایا. وہ کراچی کے ہر ایک ڈسٹرکٹ، ہر ایک گلی میں وہ نکلے ہیں اور اپنے لوگوں کے پاس گئے. اور پیپلز پارٹی نے ماضی میں بھی اور ابھی بھی ڈیلیور کیا ہے. لوگوں کو کچھ نظر آیا. دیکھیں لوگ جو ہے نا، آپ کو پتا ہے ووٹ کا استعمال، ووٹ کا حق آپ کا اپنا ہے. آپ کے پاس 10 لوگ آئیں، بیلٹ باکس اس طرف، بیلٹ پیپر آپ کے پاس، آپ کا دل جہاں چاہے گا آپ اسی پہ جو ہے نا اسی شخص کو پسند کرو گے. اور اس طرح اس دفعہ الحمدللہ ہمارے کینڈیڈیٹ کا جو انتخاب کیا گیا وہ بھی بہت اچھا تھا. کیونکہ ایک آپ کے پاس پارٹی کا نام آتا ہے، ایک آپ کی شخصیت، جب دونوں صحیح ہوں تو عوام تو پھر کہے گی کہ انہی کو ہی ووٹ دینا. تو کراچی والوں کے لیے کوئی نئے پروجیکٹس بھی پاکستان پیپلز پارٹی لا رہی ہے؟ انشاءاللہ. ماضی میں دیکھیں ہمارا میئر کراچی بھی ہمارا ہے، اور انشاءاللہ تعالی مرتضیٰ وہاب بہت زیادہ انرجیٹک ہیں. اور وہ اس کراچی کے ہی کچھ لوگ ہمیں الزام دیتے ہیں نا کہ کراچی سے ہو، کراچی کے بیٹے ہم ہیں. تو ہم نے بھی کراچی کے ہی بیٹے کو اس سیٹ پہ بٹایا ہے جس سیٹ پہ کہتے تھے ہمیشہ کراچی کا بیٹا. اور اس دفعہ واقعی کراچی کا بیٹا اور ہمدرد آیا ہے. انشاءاللہ تعالی ان فیوچر آپ کو کراچی میں بہت کچھ تبدیل ہو کے نظر آئے گا. ملکی سیاست میں ایک اور چیز جو ہے وہ زیادہ زیر بحث ہے، اور وہ ہیں آئینی عدالتیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کی حمایت بھی کی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ اگر عدالتی اصلاحات لانی ہیں تو پھر آپ کو آئینی عدالتیں بنانی پڑیں گی. تو کیا سمجھتی ہیں کتنی ضروری ہیں آئینی عدالتیں، اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے اس وقت؟ دیکھیں آپ کو پتہ ہے نا وقت کے حساب سے چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں. ہر چیز جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. آپ کے لاء میں نئی چیزیں، نئی ترمیمیں آتی ہیں. تو چیئرمین صاحب جو ہے وہ ایک دن کی سیاست کا نہیں سوچتے. اس کا نظریہ جو ہے وہ گہری نظریہ ہے. جیسے شہید ذوالفقار علی بھٹو جو چیزیں کر کے گئے آج تک ہم ان کو یاد کرتے ہیں. آئین کو دیکھتے ہیں تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ہم یاد. جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نواسہ کچھ سوچ رہا ہے اور وہ کچھ سمجھ رہا ہے تو اس کے پیچھے بھی ملک کا فائدہ ہوگا. کیونکہ وقت کے حساب سے چیزیں بدلتی ہیں اور وہ بدلنی پڑتی ہیں. لوگ تو مختلف
चैनल्स पे, मुख्तलिफ ग्रुप पे मुख्तलिफ बातें होती हैं। आपका मुखालिफ जो है ना तनकीद करे पर इस्लाह के साथ। अगर कोई चीज होने जा रही है तो आप पूछें। अपोजिशन का मतलब ये नहीं है कि आप बाहर निकले और आप कहें कि ये इस वजह से कर रहे हैं, इनको ये डर है तो ये कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। आप देखें उसके पीछे का लॉजिक देखें कि इससे आपके मुल्क को, आपकी अदालतों को कितना सपोर्ट मिलेगा। इसलिए पीपल्स पार्टी ने हमेशा इस मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क की भलाई के लिए हमेशा नई चीज़ें जो हैं वो की हैं, कानून में तरमीम की हैं। तो इस मुल्क के लिए जिस पार्टी ने कुर्बानियाँ दी हैं ना, इस मुल्क के लिए वो पार्टी कभी भी किसी भी जगह पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। जो मुल्क के बका के लिए होगा वही पीपल्स पार्टी करेगी। हमने देखा है कि बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है कि जो आईनी अदालतें हैं या जो जुडिशल पैकेज है उसमें जो कानून साजी का अमल मंजूर करवाने के लिए टास्क जो है बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के पास है, क्योंकि वो बड़ी तोगदो कर रहे हैं, मौलाना साहब से भी मिल रहे हैं और मौलाना साहब को भी कन्वेंस करने के लिए उनकी बड़ी कोशिश हैं। तो आप समझती हैं कि कन्वेंस कर पाएंगे और ये सारा मामला बेहतर हल हो जाएगा? ज़ाहिर बात है, देखिए एक इंसान को एक चीज़, आप मेरे पास कोई नई चीज़ लेके आ जाए, मुझे एक दफ़ा समझ में नहीं आएगा, मैं आपसे कहूँगी कि ठीक है आप मुझे वक्त दें, तो हो सकता है मौलाना साहब के पास लेके गए चेयरमैन साहब प्रपोजल और उसको बताया कि ये चीज़ें, हर इंसान फौरी तौर पर हाँ या ना नहीं करता है। ये समझदार इंसान की पहचान है कि उसने कहा चलो ठीक है, टाइम मांगा है और इंशाअल्लाह ताला हमें यकीन है कि चेयरमैन साहब जो हैं उनको कन्विंस करने में कामयाब हो जाएंगे। पीटीआई के भी रिजर्वेशंस हैं इन आईनी तरामीम के हवाले से, तो आप समझती हैं उनके जो रिजर्वेशन है वो जायज़ हैं या उनको ऑन बोर्ड लेके उनकी रिजर्वेशंस ख़त्म की जाएँ? आपको पता है पीटीआई वाले जो है ना, उन्होंने सिर्फ एक चीज़ ही सीखी है कि अगर गवर्नमेंट कुछ कहे तो हमें इनकार है, अगर गवर्नमेंट ने कुछ कहा तो वो नहीं मानना है। आपने भी लास्ट सिंध असेंबली में देखा था ना, एक रेजोल्यूशन आया केपी के सीएम साहब ने जो स्टेटमेंट दिया था, आपके ही मीडिया की जो बहन है वहां पे कवरेज कर रहे हैं, उनके लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल हुए। जब असेंबली से हमने उसको कोट किया तो पीटीआई वालों ने क्या कहा कि वो शेर का बच्चा है, उसने जो कहा है वो सही कहा है। अब आप इनका लॉजिक देख लें, सियासी तौर पर अगर हमारे यहाँ से कोई गलती अगर माजी में हुई है तो हमने कहा आप गलत हो, आप झुक जाओ, आप माफी मांगो, आपका ये स्टेटमेंट सही नहीं है। यहाँ पे क्या कहा जाता है, जितना कोई गलत, जितनी कोई बदतमीजी करता है उसको कहते हैं वाह गुड, आप आइंदा से और ज्यादा बदतमीजी करना। ये चीजें सियासत में पहले नहीं थी। अपोजिशन हमेशा रहा है, अपोजिशन एक हुस्न होता है जमहूरियत का, और अपोजिशन को सुना जाता है और अपोजिशन को समझाया जाता है। लेकिन आजकल हमारी बदकिस्मती ये है कि ना समझ अपोजिशन आया है, वो कहेगा अना बना दिया है। देखा, हम किसी भी चीज को जब अना का मसला करेंगे ना, उसका हल नहीं निकलता है। जब आपके अंदर अना आ जाए ना, फिर आप मसले हल नहीं कर पाते हो। इनके साथ प्रॉब्लम ये है, ये कहते हैं नहीं, अगर हमने कह दिया गवर्नमेंट ये सही करने जा रहा है, समझो हम झुक गए, हम क्यों झुके इनके सामने, हम नहीं झुकेंगे। अब किसी जगह पे अपोजिशन को लगता है गवर्नमेंट सही है तो भाई हम वॉकआउट कर रहे हैं, हम आपका हिस्सा नहीं बनेंगे, हम यहाँ बैठेंगे भी नहीं। यानी कि भाग जाना, चोर गली से निकल जाना। कि अपोजिशन का मतलब ये नहीं है कि अपोजिशन हमेशा एतराज करे। अपोजिशन का अगर सही मायना, इन अपोजिशन लीडर्स जो भी नए नए आके जो बैठे हैं पीटीआई के, उनको पता हो कि अपोजिशन है क्या। अपोजिशन का मायना है कि निशानदेही कराए चीजों की, दिखाएं कि भाई ये चीज इस तरह गलत है और इस तरह सही हो सकता है। सिर्फ उस जिद्दी बच्चे की तरह ना हो कि जितनी भी चीजें आप उसके सामने कहोगे कहेगा ना, आपने कह दिया तो ना, अगर हम कहेंगे तो बोलो हाँ। तो ये आजकल का अपोजिशन, ये अपोजिशन रह गया है। अपोजिशन में लचक नहीं है। असल में अपोजिशन इस तरह से नहीं होता था। आपने माजी में देखा है कि अपोजिशन में पीपल्स पार्टी भी अपोजिशन में बैठी है, पीपल्स पार्टी भी अपोजिशन में जब होती है तो पीपल्स पार्टी के पास अगर हुकूमती वफ्द आके बैठता है, अगर वो हक और सही बात करते हैं या वक्त की जरूरत के हिसाब से अगर कोई कानून साजी हो रही है, तो पीपल्स पार्टी के लीडरान बैठ के कहते हैं हमें बताएं आप इसमें क्या बेहतरी है। हाँ ठीक है, ओके आप कर लो,
لیکن یہ تو کہتے ہیں کہ ہم تو گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھیں گے بھی نہیں. یعنی کہ ایک عجیب سا میسج دیتے ہیں یہ باہر بیٹھے جن لوگوں کو پالیٹکس کا تو پتہ نہیں ہے, بس لڑائی کا پتہ ہے. ان کے لیے یہ ایک اچھا جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اچھا سائن ہے, یہ اچھے لوگ ہیں, یہ بس لڑتے ہیں. یقین مانے کبھی کبھی اسمبلی میں جو 3-4 جو ہے ہماری سندھ اسمبلی کے اندر, وہ بھی اس طرح کی حرکت کرتے ہیں, ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کر کیوں رہے ہیں, ان سے ان کو کیا حاصل ہوگا. لیکن ان کو خود بھی نہیں پتا ہے. ان کو جب آپ ریئلائز کرواؤ کہ بھئی آپ کہہ کیا رہے, ایشو یہ نہیں ہے, تو پھر کہتے ہیں ہاں اصل میں پتہ ہے مسئلہ کیا ہے. جو بھی پارٹی ہو, جتنی بھی پارٹیاں ہیں, جن کی سیاسی تربیت ہے وہ چیزوں کو لے کے آگے چلتی ہیں. جن کی سیاسی تربیت نہیں ہوتی ہے نا, وہ صرف ضد پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. اور ضدی بچے کو بھی نا کبھی کبھی ٹیچر پریشان ہو کے کہتا ہے بیٹا کلاس سے باہر نکلو. بس آخر میں, کیونکہ آپ نے ابھی ذکر کیا خواتین صحافیوں کے حوالے سے, تو ملکی سیاست میں خواتین کا ایک اہم کردار رہا ہے. پاکستان بنانے سے لے کر اس وقت تک خواتین کا ایک بڑا اہم رول ہے. لیکن اگر پی ٹی آئی کے دور سے ہم دیکھیں تو خواتین کی سیاسی اثر رسوخ ہمیں نظر آیا اور نئے طریقے سے انہوں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی. لیکن وہیں ہم نے دیکھا کہ عورت خواتین جو سیاستدان ہیں ہماری, ان کو زیادہ نشانہ بنایا جاتا ہے, آج بھی بنایا جاتا ہے, ان پہ تنقید بھی کی جاتی ہے, جس میں جو ہم مورلز ہیں ہم وہ بھول جاتے ہیں. تو آپ سمجھتی ہیں کہ جو ہماری سوسائٹی نے ہماری عزت بخشی ہے عورت کو, کیونکہ ہمارے اسلام نے بخشی ہے, اس کو سیاست کی وجہ سے نقصان پہنچا ہے؟ دیکھیں, سیاست کی وجہ سے نقصان نہیں, ایک پارٹی کی وجہ سے نقصان پہنچا ہے. آپ نے دیکھا ہے ماضی میں ان کا ایک دھرنا لگا تھا, وہاں پہ خواتین کے ساتھ کیا ہوتا تھا. جو خواتین ان کی مرضی سے ان کے لیے آتے تھے, اپنے شوق سے, ان کے ساتھ آپ جو کریں وہ آپ کا میٹر ہو جاتا ہے پہ. لیکن اگر کوئی خاتون کوریج کے لیے آئی ہے, کیا تھا پی ٹی آئی کے دھرنے میں کس طرح سے دوپٹے کھینچے گئے ایک اینکر پرسن کے, اور اس کو پانی کی بوتلیں جو ہے نا اس کے اوپر ماری گئی. تو اس طرح سے دیکھیں نہیں ہوتا ہے. ہم نے دیکھا ہے خاتون کی ایک عزت ہے, ہم سب کی کرتے ہیں. ہم ایک جلسہ جب کرنے جا رہے ہوتے, جب ہم اس کا اسٹیج ڈیزائن کرتے ہیں تو ہم میڈیا کارنر بناتے ہیں کہ یہاں پہ میڈیا والوں کی جگہ ہے, یہاں سے بیٹھ کے وہ ایزی کوریج کر سکتے ہیں. تو ہر پارٹی کو یہی کرنا چاہیے. دیکھیں, آپ اگر عورت کی بات کریں تو قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ فاطمہ جی, ٹھیک ہے, یہ اس ٹائم سے چلتا ہوا رہا ہے. شہید ذوالفقار علی بھٹو, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو, بلاول بھٹو زرداری صاحب, بی بی آصفہ, آصف علی زرداری صاحب کو دیکھیں تو عطیہ فریال. یعنی کہ ہمیشہ عورت اور مرد دونوں نے مل کے اس معاشرے میں اقدام اٹھائے ہیں, سیاست کی ہے. لیکن ہم نے وہ سیاست نہیں کی ہے جو یہ پی ٹی آئی والے کرتے ہیں. جب عطیہ فریال تالپور کے ساتھ جو ان لوگوں نے کیا, چاند رات کو جس طرح آئے ہاسپٹل سے لے کے گئے کہ بھی نہیں آپ کو شفٹ کرنا ہے, اڈیالہ جیل لے کے جانا ہے. جب آصف صاحب پرائم منسٹر بنے تو کسی نے سوال کیا کہ آپ کی بہن کے ساتھ جو ہوا, آپ وہی ان کے صدر بنے, آپ انہی کے جو خواتین ہیں پیرنی ہیں اس کے ساتھ یہ. تو آصف صاحب نے کہا نہیں, میرا سیاست کبھی یہ نہیں تھا کہ میں سیاست میں جو ہے نا, ایک تو بدلے کی سیاست نہیں ہے, دوسرا انتقام کی سیاست نہیں ہے. اگر انہوں نے ہماری عورتوں کے ساتھ کیا تو ہم ان کے ساتھ کریں. میں نے پہلے بھی آپ کو کہا نا, جہاں تربیت ہوتی ہے وہاں پہ مرد اور عورت کا فرق نہیں دیکھا جاتا ہے. جہاں تربیت نہیں ہوتی ہے تو ایسے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. اور ماضی میں بھی علیم عادل شیخ جو ہے اپوزیشن لیڈر تھا, وہ کیا کہتا تھا ہماری عورتوں کے لیے, اس کے الفاظ آج تک ہم نہیں بھول پائے. تو یہ لوگ پتہ نہیں کون سی دنیا سے اٹھ کے سیاست میں آئے ہیں. ہم تو سیاست کو اس نظر سے دیکھتے ہیں, اگر جرنل سیٹ سے کوئی ہمارا میل بھی ہے تو ہمارا فیمیل بھی ہے. ہمارے سامنے میں آپ دیکھیں عطیہ فریال, عذرا پیچو صاحبہ, آپ نیشنل اسمبلی میں بی بی آصفہ, شازیہ مری, نفیسہ شاہ صاحبہ, ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں. ہم نے اسپیکر نیشنل اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلی دفعہ فہمیدہ مرزا کو بنایا تھا, پاکستان پیپلز پارٹی نے بنایا. سندھ اسمبلی میں
डिप्टी स्पीकर शैला रज़ा साहिबा, शैला रज़ा, रेहाना लगारी। तो ये पीपल्स पार्टी ने हमेशा कहा है कि आप औरत को सियासत में इस तरह से इन्वॉल्व करो जैसे एक मर्द को आप करते हो, उसको भी वैसे ही टास्क दो, वो भी उस टास्क पे वैसे ही पूरा उतर सकते हैं। बहुत शुक्रिया मैडम आपने प्रोग्राम के वक़्त। नाज़रीन, मैडम शाइना शेरली साहिबा जो वहाँ ॻाल्हियूं ॿुधियूं प्रोग्राम में, वक़्तु पहुतो आहे पुॼाणे ते ॾींदा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।